बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीब फारूक हूँ और आप मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो अहम मामलात जिनके तरफ मैं आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, दोनों कानूनी मामलात हैं और आपको यकीनी तौर पर उनमें दिलचस्पी भी होगी क्योंकि उनका ताल्लुक इमरान खान साहब से है, उनका ताल्लुक हमारे मुल्क में जारी एहतसाब से है और हुकूमती मामलात से है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला आया तोशाखाना केस के हवाले से और टेलीविजन चैनल्स ने सबकत ले जाने के लिए फटाफट रिपोर्टिंग शुरू की और गलती ये की कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई कि तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार दे दिया है, जो कि फैक्चुअली गलत चीज़ थी। अब मैं आपके सामने दुरुस्त हक़ाइक़ रखने की पूरी कोशिश करता हूं और आपके सामने मामलात को जो अदालत का फैसला आया वो क्या था वो भी आपके सामने बड़े सादा ज़बान में ब्रीफ करने की आपको कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो नहीं जानते कि तोशाखाना केस की बैकग्राउंड क्या है, तो इख्तिसार से मैं अर्ज़ कर देता हूं कि देखिए, इमरान खान साहब मेंबर नेशनल असेंबली थे, ज़ाहिर बात है तभी वो मुल्क के वज़ीर आज़म भी बने और मियाँ वाली की सीट से जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए तो कोई भी जो MNA बनता है, जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करता है तो उस वक्त वो अपने जो एसेट्स होते हैं या एसेट्स और लायबिलिटीज़ उनकी डिक्लेरेशन देता है इलेक्शन कमीशन के पास। ये इलेक्शन एक्ट के तहत एक कानूनी रिक्वायरमेंट है, इमरान खान साहब ने भी दी। अब उन पर जब इल्ज़ाम ये बाद में लगा कि उन्होंने अपनी और अपनी अहलिया यानी मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, वो 2018, 2019, 2020 और 2021 में जो दी वो दुरुस्त नहीं है, वो फैक्चुअली गलत है और उनमें कोई चीज़ छुपाई गई है, कुछ मामलात छुपाए गए हैं। अब ब्रॉडली क्या छुपाया गया, वो तो तोशाखाना के गिफ्ट्स थे और कहा जाता है कि वो दुरुस्त तरीके से अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर इमरान खान साहब ने, उनके वकला ने, इमरान खान साहब ने उनको फर्निश नहीं किया इलेक्शन कमीशन के सामने, जो कि हर MNA ने हर साल करने होते हैं। ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने 6 MNAs ने चैलेंज किया कि जी इमरान खान साहब को इसके तहत नाअहल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल 21 अक्टूबर को ये फैसला दिया कि इमरान खान ने तोशाखाना के हवाले से मिस डिक्लेरेशन की है, जो तोहफ़े ने मिले थे वो इन्होंने अपने असासों में ज़ाहिर नहीं किए, जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने इन्हें ज़ाहिर करने चाहिए थे, लिहाजा इनको फॉर अ लिमिटेड टर्म 63(1)(p) के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। साथ ही जो असल बात थी वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने क्रिमिनल कंप्लेंट यानी फौजदारी कंप्लेंट दायर कर दी और वो अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के जरिए ट्रायल कोर्ट के अंदर यानी सेशंस अदालत के अंदर भेज दी और ये 7/11/2022 को भेजी। अब जब ये मामला सेशन अदालत इस्लामाबाद में चला गया, क्योंकि यही आम मामला था और कहा जाता था कि इमरान खान साहब अगर फॉल्स डिक्लेरेशन उन्होंने की है तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस के जुमरे में भी आती है और अगर उन्होंने तहफ़ लिए हैं और फिर उनको इधर उधर भी कर दिया है और डिक्लेयर भी नहीं किया तो ये करप्ट प्रैक्टिस के कानून के तहत आती है और फिर उनको इसमें सजा भी हो सकती है। जो इसके पीछे बैकग्राउंड है वो यही है कि इमरान खान को किसी न किसी तरह कानूनी शिकंजे के अंदर लाकर उनको नाअहल करवाना है। मामला ट्रायल कोर्ट में चला। इमरान खान के वकला ने पहले ही दिन से एक पॉइंट पे ऊपर स्ट्रेस दिया और वो पहला पॉइंट ये था जी कि इलेक्शन कमीशन ने ये कंप्लेंट फाइल की है तो जो ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन होता है यानी जो इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर पाबंद है जिसको करने का, कि जो जिसके जरिए कंप्लेंट फाइल होती है वो दुरुस्त नहीं की, कंप्लेंट की जो फाइलिंग है वो दुरुस्त नहीं हुई। दूसरी बात जो इमरान खान के वकला करते रहे ट्रायल कोर्ट में भी वो यही कि जी ये तो जब स्टेटमेंट फाइल करता है कोई भी MNA तो 120 दिन के अंदर, ये कानून कहता है 120 दिन के अंदर ये क्रिमिनल कंप्लेंट अगर कोई फाइल कर दे, इसी इलेक्शन कमीशन फाइल कर दे तो ठीक है, अदरवाइज ये तो टाइम बार हो जाती है और ये तो 2018, 19, 20 और 21 की है। 2022 में जाके आप ये कंप्लेंट आपके सामने आ रही है तो ये तो किसी सिरे से क्रिमिनल कंप्लेंट इमरान खान के खिलाफ आ ही नहीं सकती। ट्रायल कोर्ट ने, सेशन अदालत ने ये दोनों जो दरखास्तें थी तहरीक इंसाफ के वकला की, इमरान खान साहब के वकला की, उनको रद्द कर दिया। ये मामला क्रिमिनल रिवीजन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या मेरिट पर बात नहीं हुई, ना ही अदालत के अंदर ये अभी कंटेस्ट हुआ कि गिफ्ट मिले या नहीं मिले, कितने गिफ्ट छुपाए, कितने दे दिए, उस पर भी बात हो ही नहीं रही। अभी तो बात टेक्निकल नुकात पर थी। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुने और फैसला महफूज कर दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज जो फैसला सुनाया है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हम ये मामला ट्रायल अदालत, सेशन अदालत को वापस भेज रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपने उस डिटेल्ड फैसले के अंदर ये कहना है कि बादिल नजर में ट्रायल कोर्ट ने मुकम्मल जो टेक्निकल नुकात थे
ان کے اوپر اپنی جو اپلیکیشن آف مائنڈ ہے، اپنا ذہن اپلائی نہیں کیا اور بڑی ہریڈلی معاملات کو یا جلد بازی میں معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کی ہے. لہٰذا ہم یہ ریمانڈ کر رہے ہیں. ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے واپس بھیج رہے ہیں سیشن عدالت کو کہ وہ پھر وکلا کے دلائل سنیں اور اس کے اوپر فیصلہ کرے. جو بھی موقف عمران خان کے وکلا کا تھا، الیکشن کمیشن کے وکلا اس کو کنٹیسٹ کرتے رہے اور کہتے رہے نہیں جی ہم نے بالکل درست طریقے سے فائلنگ کی ہے، ایپ کمپلینٹ کی، اور یہ تو کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری کمپلینٹ جو ہے وہ وداؤٹ آتھرائزیشن ہو، ہم نے کام مکمل کیا ہے. اب عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تقریباً 8-10 کے قریب سوالات رکھے ہیں ٹرائل کورٹ کے لیے کہ ٹرائل کورٹ ان سوالات کا جواب لے وکلا سے اور پھر اس کے اوپر اپنا درست قانونی ذہن اپلائی کرتے ہوئے فیصلہ کرے. لہٰذا یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ توشہ خانہ کیس کہیں نہیں گیا. توشہ خانہ کیس وہی ہے جو پرنسپل کمپلینٹ ہے، یعنی بنیادی جو کمپلینٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے تحائف لیے، الزام یہ ہے تحائف لیے، خرد برد بھی ہوئی اور ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا اور کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتا ہے. یہ معاملہ ابھی تک پڑا ہوا ہے. ابھی تو یہ ٹیکنیکل نکات کے اوپر معاملہ ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ سے اور پھر دوسرے کورٹ سے پہلے کورٹ میں چلا گیا ہے. لہٰذا یہ تو آپ کے سامنے بات کلیئر ہوگی. ایک نقطہ آپ کے سامنے میں اور عرض کر دوں کہ یہ تو مس ڈکلیریشن کا معاملہ ہے نا کہ آپ نے اپنے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز میں یہ گفٹس ظاہر نہیں کیے. ایک معاملہ اور بھی ہے جس کو نیب کے اندر لے جانے کی کوشش کی گئی ہے پہلے بھی اور شاید اب دوبارہ بھی کی جائے. وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے جتنے تحائف لیے ان کی انڈر انوائسنگ کی. ان کو اگر زیادہ قیمت کے وہ تحائف تھے تو ان کو کم قیمت پر لیا، کم قیمت پر ان کی ویلیو لگوائی اور پھر وہ ایک پرچی کا بھی ذکر ہو رہا ہے جو اسلام آباد کی ایک واچ شاپ جو ڈیلر ہے ان سے لی گئی اور کہا جاتا ہے کہ وہ فرضی سی رسید تھی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. لہٰذا وہ معاملہ نیب کے اندر بھی متوقع طور پر جا سکتا ہے اور وہاں شاید معاملات آگے چل سکتے ہیں. لیکن فی الحال میں نے آپ کے سامنے جو بڑی سادہ زبان میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ توشہ خانہ کا کیس ابھی وہیں پر ہے. یہ معاملہ سارا ٹیکنیکل نکات کا ہے. آپ کے سامنے ایک اور بہت اہم معاملہ، توشہ خانہ کا معاملہ، یہ ایک سیریس معاملہ ہے عمران خان صاحب کے لیے، یہ اپنی جگہ موجود ہے. ایک ٹیکنیکل بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا اور وہ ہے نیب ترامیم کے حوالے سے. اب نیب کا قانون آپ سب جانتے ہیں، یہ بنیادی طور پر 1999 کا قانون تھا اور ایسے ہی رہا. پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے لوگوں کو رگڑا لگا، جتنے بھی لوگ اندر گئے، انکلوڈنگ ایون میاں نواز شریف کا ٹرائل بھی نیب قانون جو 1999 کا تھا اس کے تحت ہوا، مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی اس طرح ہوا، یہ خواجہ آصف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق اور دیگر جو بہت سے لوگ ہیں، خواجہ آصف صاحب، یہ تمام لوگ اسی پرانے قانون کے شکنجے میں آئے جہاں پر دو چیزیں بڑی بنیادی تھی اور بڑی وہ ڈریکونین تھی، سخت تھی. اور وہ یہ کیا تھی کہ ایک یہ کہ جو آپ کی ریمانڈ تھا، نیب نے آپ کو گرفتار کر لیا تو 90 روز تک نیب آپ کو اپنی تحویل میں رکھتا تھا. کوئی بیل کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، یعنی کہ کوئی سرے سے آپ کی بیل ہو ہی نہیں سکتی تھی آپ کے، اور کوئی قانون کے اندر پروویژن ہی نہیں تھی. لوگ ہائی کورٹس میں جاتے تھے لیکن جو سکسیس ریٹ تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا اور عدالتیں بھی نہیں سنتی تھیں کیونکہ قانون ہی بڑا واہیات قسم کا بنا ہوا تھا. ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور ڈریکونین بات تھی کہ چیئرمین نیب کے پاس یہ اختیار تھا کہ جب انویسٹیگیشن ہو، پہلے انکوائری سٹیج ہوتی ہے، جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس وقت جب بھی وہ چاہے، جس وقت بھی اس کا ذہن بنے، وہ ایک وارنٹ ایشو کر دے گا اور بندہ گرفتار ہو جائے گا. یہ نیب کا جو پہلا قانون تھا، بنیادی قانون، اس کے اندر یہ تمام پروویژنز موجود تھی. تمام جماعتیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، دیگر جماعتیں اس کے اوپر اعتراض کرتے رہی. خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے رہے کہ بڑا غلط قانون ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ قانون بھی بڑا غلط ہے اور جو کام ہے نیب کا وہ بھی بڑا گھٹیا ہے کہ یہ تو سیاسی انجینئرنگ کے لیے سارا کام کرتے ہیں. خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کا جو بیل آرڈر تھا اس میں عدالت نے نیب کی بخیاں ادھیڑ دی. آلدو ضمانت کے فیصلوں کے اندر عدالتیں جو ہیں میرٹ کے اوپر بات نہیں کرتی، لیکن عدالت نے ان کی بخیاں ادھیڑ دی. کیوں؟ کیونکہ اتنے فرضی اور اتنے بوگس قسم کے مقدمات اس وقت بنائے گئے تھے جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا اور انویسٹیگیشن بھی بہت ہی فارغ ہوئی تھی. لہٰذا اب جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا جی ہم آ جاتے ہیں، آ گئے ہیں تو اب ہم ذرا نیب ترامیم کر لیں. نیب ترامیم ہو گئی. جو ریمانڈ تھا 90 روز کا اس کو 14 روز پر لے آیا گیا کہ جی دیکھیے تو مرڈر کا جو جن پہ قتل کا الزام ہو ان کا ریمانڈ 14 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، تو یہ تو نیب تو وائٹ کالر کرائم ہے
پیسے کی لین دین کا معاملہ ہے یا ہیرا پھیری کا معاملہ ہے یا اختیار کے غلط استعمال کا معاملہ ہے, تو اس میں 90 روز کا ریمانڈ کیوں آپ لے رہے ہیں؟ تو اس کو 14 دن پر لے آیا گیا. ساتھ ہی ساتھ جو چیئرمین نیب کے اریسٹ کرنے کا اختیار تھا اس کو انہوں نے یہ کہا کہ جی چیئرمین نیب گرفتاری کے آرڈر کر سکتا ہے اگر کوئی شخص ملک سے بھاگ رہا ہو, اگر کوئی شخص جو حقائق ہیں یا شواہد ہیں ان کے ساتھ ٹیمپر کرنا چاہ رہا ہو, یا یہ انفارمیشن ہو کہ یہ شخص دوبارہ بھی ایسی کوئی کارروائی یا کرپشن کر سکتا ہے, تو پھر چیئرمین نیب کے پاس یہ 3-4 وجوہات تھی جن کی بنا پر وہ کسی شخص کی گرفتاری کے آرڈر دے سکتا تھا. یہ نیب ترامیم 2022 کی میں بات کر رہا ہوں. ہر ایک خوش ہوا, ہر کسی نے کہا جی بڑی زبردست ترامیم ہے. پی ایم ایل این کے جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر طارڑ صاحب, انہوں نے کہا یہ بالکل درست قانون تبدیل ہوا ہے, اور کیونکہ عدالتیں بھی اعتراض کرتی نہیں ہیں. چلے سمجھ آتی ہے بات, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کاروائی کیا ہوئی ہے کہ عارف الوی صاحب ملک میں نہیں ہے, کابینہ نے نیب ترامیم کی منظوری دی ہے, صادق سنجرانی صاحب قائم مقام صدر ہیں, اور یہ ترامیم کا آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے. ارے بھائی, پہلا سوال تو میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اگر کابینہ نے اپروول دے دی ہے نیب کے اندر نیب قانون کے اندر فردر ترامیم کی, تو آپ اسے کچھ دن انتظار کر لیجئے, پارلیمان میں آنے دیجئے تاکہ ذرا ایک ووٹنگ بھی ہو جائے اور ایک پورا پروسیس فالو ہو. سیشن میں نہیں ہے اس وقت پارلیمان, ٹھیک ہے, آپ کے پاس قانونی طور پر بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس لیے کیا گیا کہ یہ سیاسی طور پر مقصود تھا. چلے, اب جو ترامیم کی گئی ہیں وہ بہت عام ہے, اور ان میں سے ایک ترمیم ایسی ہے جس کی رپورٹنگ اس طرح نہیں ہوئی, لیکن اگر آپ اس کے بارے میں جب جانیں گے اور جب اس کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے. سب سے پہلی اور بنیادی جو ترمیم کی گئی ہے وہ یہ کہ جی کوئی جو ریمانڈ تھا جسے خود پی ڈی ایم کی حکومت 90 روز سے 14 روز پر لائی, اس کو دوبارہ 30 روز پر لے گئے کہ جی اب اگر نیب میں کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو 30 روز تک اس کو نیب اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے, ریمانڈ میں رکھ سکتا ہے. بے شک ترامیم کے بعد 2022 کی ترامیم کے بعد اب یہ اختیار حاصل ہے ٹرائل کورٹ کو کہ وہ بیل لے سکتا ہے, پہلے نہیں تھا, لیکن بیل 30 دن تک تو ہوگی نہیں. تو جو 14 دن پر لائے تھے کہہ کہ بڑا ظلم تھا 90 دن, اس کو واپس 30 دن پر لے گئے. اس کے بعد آ جائیے, اس کے بعد جو ترمیم کی گئی ہے وہ ہے اریسٹ کی, یعنی جو چیئرمین نیب نے اریسٹ کروانا ہے کسی بھی ایکیوزڈ کو, کسی بھی ملزم کو, اس کے حوالے سے ترمیم یہ کی گئی ہے کہ پہلے جب 1999 کا قانون تھا تب بھی چیئرمین نیب کسی بھی سٹیج پر اریسٹ کروا سکتا تھا جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہو کمپلینٹ کی. انکوائری سٹیج پر نہیں, انکوائری پہلی سٹیج ہوتی ہے, اور انویسٹیگیشن میں جب وہ ٹرن ہوتی ہے, چینج ہوتی تھی کہ جی اب اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس میں بندہ اریسٹ ہو جاتا تھا. پھر 2022 کے قانون کے اندر بھی جب ترمیم کی گئی اس کے اندر بھی یہ تھا کہ جی جب انویسٹیگیشن شروع ہوگی اس میں بندہ اریسٹ ہو جائے گا. اب کیا ہوا ہے, اب جو نئی ترامیم ہے ان میں یہ ہے کہ نہیں, انکوائری سٹیج پر ہی بندہ اریسٹ ہو سکتا ہے, چیئرمین نیب کروا سکتا ہے. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے جی کہ جو کوئی بھی ملزم ہو, چاہے وہ عمران خان ہو یا XYZ کوئی بھی ہو, ہوتا یہ تھا کہ نیب باؤنڈ ہے کہ جو آپ کے خلاف مواد ہے یا آپ کے خلاف جو کمپلینٹ ہے, کوئی ایویڈنس ہے, اس عدالت میں پیش کرنا ہوتا تھا, یا ایکیوز جو ملزم ہے اس کو بتانا ہوتا تھا. تو ایکیوز تیار ہو جاتا تھا, اپنا ڈیفینس بھی تیار کر لیتا تھا, ساتھ پری اریسٹ بیل لینا شروع کر لیتا تھا. اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ نیب کسی ملزم کو گرفتاری نہیں کر سکتا تھا. یہ وہ تعویل ہے جو حکومت پیش کرتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اب کوئی بھی ایکیوزڈ, کوئی بھی ملزم وہ اریسٹ ہو سکے گا جب وہ انکوائری سٹیج پر بھی اس کے خلاف اگر انکوائری ہو رہی ہے تو اس وقت چیئرمین نیب کا حکم آ گیا, اسے اریسٹ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. اس کے بعد جو سب سے بڑی اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جی کہ کوئی شخص جو کسی بھی مقدمے کے اندر وعدہ معاف گواہ بنے گا, اب نئی ترامیم کے تحت اس کو خصوصی رعایت حاصل ہوگی, اس کو خصوصی رعایت مل جائے گی. یعنی عمران خان صاحب کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس ہے, اب اس میں ان کے اس پورے معاملے میں کوئی بھی وعدہ معاف گواہ بن جائے, شہزاد اکبر صاحب بن جائیں, کوئی اور بن جائے, اور کہہ دے جی کہ ہاں یہ القادر ٹرسٹ تو پیسے ہی ہوا تھا جی, لین دین ہوا تھا اور پیسے کا ہیر پھیر ہوا تھا اور یہ سب کچھ ہوا تھا, تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب تو پھنس جائیں گے, اور جو اپروور ہے, جو وعدہ معاف گواہ ہے, اس کو کوئی خصوصی رعایت مل جائے گی. ساتھ ہی ساتھ کچھ نیب کے امپلائیز کے لیے ایک ترمیم یہ کی گئی ہے کہ 2022 کے قانون میں کہا گیا تھا کہ اگر کسی نے غلط
کسی بندے کو پھنسایا نیب قانون میں تو 5 سال سزا ہے. اب یہ کہا گیا کہ نہیں جی سزا 3 سال ہے، کیونکہ نیب کے لوگ بڑا ڈر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو کیس بناتے ہیں، اب اگر ہمیں یہ ڈر لگا رہے گا کہ ہمیں 5 سال سزا ہو جائے گی جھوٹا کیس بنانے پہ تو یہ تو غلط ہے. تو 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک یہ کہ سزا 3 سال ہو گئی ہے 5 سال سے، اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جی اگر کسی نے جھوٹا کیس بنایا تو عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جھوٹا کیس ہے. یہ لب لباب ہے ان تمام امینڈمنٹس کا جو کہ ہوئی ہیں. یہ قانونی معاملہ ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ سادہ زبان میں آپ کے سامنے سے بیان کر سکوں، اور آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نیب کے اندر جو خصوصی ترامیم کی گئی ہیں یہ کس وجہ سے کی گئی ہیں، اور ان کا اثر آنے والے دنوں کے اوپر سب سے زیادہ کس کو ہوگا. وہ جو وعدہ معاف گواہ والی میں نے بات کی ہے اس کے اوپر ذرا غور کیجیے گا. اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ آپ کا.